अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। जैसे कि स्लाइड से ही पता चल रहा है कि हम इस कोर्स में इंशाल्लाह नमाज के जरिए कुरान को समझना शुरू करेंगे। यानी हम नमाज के सबक से ही स्टार्ट करते हैं। कुरान कोर्स लेवल 1 जिसे कहा जाता है, उसमें सिर्फ नमाज का सबक सिखाया जाता है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि इस सबक से हमें फिर क्या फायदा होता है, कि हम कुरान को कैसे समझना शुरू हो जाते हैं नमाज के जरिए। तो आज के लेसन में इंशाल्लाह एक तो कोर्स का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में हम मेनली यही बताएंगे कि हमने कोर्स पढ़ना कैसे है, हमने कोर्स पढ़ाना कैसे है, और क्या सिलेबस होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, कोर्स मटेरियल कहाँ से आप हासिल करेंगे, एटसेट्रा। तो ये चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे, और आखिर पे थोड़ा सा हम पहला लेसन जो है उसको भी टच करेंगे, लेकिन उसको इन डिटेल हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। ये है कुरान कोर्स 1 लेवल 1 बैच 786। बैच 786 ये याद रखिएगा। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये बताना है आपको कि हम एक तो थैंकफुल भी हैं और बहुत दुआ गो भी हैं, स्पेशली डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के लिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको ये कुरान कोर्स पढ़ा रहे हैं। इस वक्त दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ कुरान कोर्सेज ये वाले इसी पैटर्न के कोर्सेज दुनिया के सारे खित्तों में कहीं ऑनलाइन कहीं फिजिकल पढ़ाए जा रहे हैं, और ये सारा सेहरा जाता है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम को। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम बेसिकली बिलोंग करते हैं हैदराबाद, इंडिया से। इन्होंने पहले अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी वहाँ पे खोली, जिसका यही वाला मकसद है, यही उनका काम है। वो वहाँ पे यही वाले कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं, कुरान को आसान तरीके से समझाते भी हैं और सिखाते भी हैं। फिर डॉक्टर अब्दुल अजीज पीस टीवी के फाउंडर भी हैं। पीस टीवी को आप सर्च कर सकते हैं। पीस टीवी का सारा काम ही यही है, कुरान कोर्सेज और कुरान सिखाना, कुरान पढ़ाना, और इस पे और भी इस तरह की बड़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह आती हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम वैसे तो खुद भी माशाल्लाह हाई प्रोफाइल टीचर हैं, और इस वक्त सऊदीया की में पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका ज़्यादा जो काम है वो इसी हवाले से है, कुरान कोर्सेज के हवाले से। दूसरे नंबर पे जिनका हमें शुक्रिया अदा करना है वो हैं हमारे मोहतरम उस्ताद डॉक्टर अरशद इकबाल मलिक साहब। अरशद इकबाल मलिक साहब पाकिस्तान में अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के फाउंडर हैं। और अल फलाह मंजिल ट्रस्ट बेसिकली क्या है? अल फलाह मंजिल ने कुरान स्टैंड अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी से परमिशन, और आप यूं समझ लें सर्टिफिकेट लिया हुआ है पाकिस्तान में कुरान कोर्सेज को लॉन्च करवाने का। पाकिस्तान में जितना भी ये सिस्टम है, आओ कुरान समझे आसान तरीके से का, उसको पाकिस्तान में अल फलाह ही रन करती है। और इसके फाउंडर अरशद इकबाल मलिक साहब हैं। इनका भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इनका प्रोफाइल कितना हाई है, लेकिन इन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है कुरान के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सालों से खुद भी सीख रहे थे, खुद ये स्टूडेंट रहे हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के। वहाँ से इन्होंने सीखा और फिर यहाँ पाकिस्तान में आकर दूसरों को सिखाना शुरू किया। और उसके बाद अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूँ तो ये जाहिर है कि इंसाफ भी नहीं है कि मैंने जिनसे कुरान कोर्स 1 और कुरान कोर्स 2 पढ़ा, प्लस जो मुझे मोटिवेशन मिली कि मैंने पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, और ये मेरे पे फर्ज है, तो वो मोटिवेशन मुझे मिली है डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक से। अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के बहुत अच्छे और बेस्ट टीचर्स में से एक हैं। इनकी क्लास जो है वो सारी दुनिया में चलती है, और स्पेशली इंग्लिश कोर्सेज भी यही वाले इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये कोर्सेज करवाते हैं।
اور سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کاشف سہیل ملک صاحب کی کلاس میں انرول ہوتے ہیں، تو وہ ایٹ اے ٹائم ماشاء اللہ 1,000 لوگوں کو بھی کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے بہت انسپریشن ہے ان کی طرف سے کہ میں پڑھاؤں اور میں بھی سکھاؤں۔ جبکہ دوسرے نمبر پہ ہیں سسٹر فریحہ سجاد، یہ بھی میری ٹیچر ہیں جن سے میں نے قرآن کورس 3 سے لے کر اب تک میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں انہی سے پڑھ رہی ہوں قرآن کورسز۔ یہ بھی الفلاح کی ٹیچر ہیں اور ون آف دا بیسٹ ٹیچرز، اور ان کا اپنا ایک ادارہ ہے قرآن از آسان۔ تو یہ جتنا آسان یہ کورسز ہیں نا، اس کو فردر آسان کرنے کی کوشش کرتی ہیں مختلف ٹولز ریسورسز کے ذریعے۔ تو اسلام آباد میں ان کا اپنا بھی ایک چھوٹا سا ایسا ہی ادارہ ہے، اور یہ باقاعدہ قرآن کو پڑھانے اور سکھانے کا، اور ایون عربی لینگویج کو بھی سکھانے کا یہ کام وہاں پہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں اپنے پیرنٹس کے لیے، عبد القائم صاحب کے لیے، اور اپنے عالم جنہوں نے سب سے پہلے مجھے قرآن پڑھایا مطلوب الرحمان عابد صاحب کے لیے، کہ جن کی وجہ سے میں نے قرآن سیکھا اور سکھانے کی مجھے آج ہمت ملی اور کانفیڈنس ملا۔ یہ میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، اسے آپ بے شک بعد میں دیکھ لیں۔ اپنے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات کرنا اچھا بھی نہیں لگتا جب میں نے اتنے اچھے اور اتنے اہم اور ہائی پروفائل لوگوں کا ذکر کیا۔ تو میرا مینلی تو آپ کے سامنے یہی انٹروڈکشن ہے کہ الحمدللہ میں سرٹیفائیڈ قرآن ٹیچر ہوں الفلاح منزل ٹرسٹ کی طرف سے۔ 2023 سے یعنی لاسٹ ایئر سے میں قرآن کورسز پڑھا رہی ہوں۔ 2022 میں نے ایکچولی قرآن کورسز کو آپ کی طرح، جیسے آج آپ پہلی دفعہ بیٹھے ہیں قرآن کورس 1 کر رہے ہیں، میں نے 2022 میں جوائن کیا آخر پہ 2022 کے، اور پھر 2023 میں میں خود ٹیچر بن گئی، اور الحمدللہ اب میں لیول 1 لیول 2 اور لیول 3 پڑھاتی ہوں، فزیکل بھی پڑھاتی ہوں، آن لائن کورسز بھی پڑھاتی ہوں۔ اور اسپیشلی جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، اور میں خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنا یہ والا انٹروڈکشن، کہ میں اسٹل قرآن اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس وقت میں قرآن کورس کا لیول 6 کر رہی ہوں خود بھی الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے میں نے قرآن کو مکمل لفظی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا ہوا ہے قاری مطلوب الرحمان عابد صاحب سے۔ تو الحمدللہ باقی یہ میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ویسے آپ اس پہ بور نہ ہوئیے گا، سم ٹائمز اسٹوڈنٹس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری ڈیٹیلز ہمیں بتائی جا رہی ہیں، کیوں بتائی جا رہی ہیں، ہم نے تو پڑھنا ہے نا، ہم پڑھنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ والا انٹروڈکشن بہت ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اگلی پلیز اپنے مائکس آف رکھیں، اپنے مائکس آف رکھیں۔ تو یہ چیزیں ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ آگے جو آپ نے 19 کلاسز انشاءاللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے انشاءاللہ لیول 2 کرنا ہے، لیول 3 کرنا ہے، لیول 4 5 6، اور انشاءاللہ آپ تو مکمل کورس سیکھیں گے نا۔ تو ایک منٹ سر۔ تو ان لیولز پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ فلی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے خود سے کہ آپ کس سے پڑھ رہے ہیں، کون لوگ آپ کو پڑھا رہے ہیں، کس سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کن ہاتھوں میں ہیں، تو ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ آپ پہلے ہمارے اس آرگنائزیشن کو سمجھیں گے تو آپ پوری تسلی اور سکون کے ساتھ ایک قرآن کو سیکھ سکیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ اتنا ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن دے رہے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الفلاح منزل ٹرسٹ، جس کا ابھی میں شروع سے ذکر کر رہی ہوں اب تک، یہ کیا ہے؟ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد میں ہیڈ آفس ہے اس کا، اور ان کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے ایک جیسے مائنڈ کے لوگوں کو، ایک جیسے مائنڈ کی فیملیز کو اکٹھا کر کے اسلامک امہ کا وہ جو کانسیپٹ تھا وہ ریوائول اس کا کرنا ہے، تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنی لائف میں پریکٹس کر کے دیکھیں، پریکٹیکلی قرآن کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کر کے دیکھیں۔ تو یہ کام جتنا ہم سب مل کر سیکھیں گے، کریں گے، معاشرے میں قرآن کو پھیلانا، قرآن کو سمجھنا،
कुरान के ऊपर अमल करना, सबके लिए मिलकर ये काम करना बहुत आसान मुआइना होता मुआइना, है। पानी पी लो इधर आके। तो अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अव्वल तो अपने माइक्स आपने ऑफ ही रखने हैं। अगर किसी ने कोई बात कहनी या पूछनी होगी तो इट वुड बी बेटर कि आप क्लास के आखिर पे, हर क्लास के आखिर पे हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा करते हैं, तो आप क्लास के आखिर पे अपने सवाल कर लीजिएगा और हैंड रेस करके कीजिएगा। ठीक है, तो अब अपने आपने माइक्स का ना ख्याल रखना है कि ये बार बार ऑन ना हो। थोड़ी सी सैर करते हैं। किसकी? अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की। बेसिकली ये इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है, जो एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको बिल्डअप किया गया है। और कॉन्सेप्ट वही है जो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आपको ये पीछे बताया कि हमारा विजन क्या है। इस विजन के साथ ये कम्युनिटी सेंटर ई सेक्टर इस्लामाबाद में बनाया गया है। आप में से कुछ लोग अगर गए हों, बहुत सौ ने देखा भी होगा इस्लामाबाद में, वो गए भी होंगे। और अगर कोई नहीं गए तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि जिंदगी में कभी मौका मिले तो अल फलाह मंजिल ट्रस्ट को जरूर विजिट करें। ये वो जगह है जहां आपको रूह की वो गज़ा मिलती है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह आप उसको प्रैक्टिकली देखेंगे वहां जाके कि कैसे कुरान को सीखने सिखाने का अमल होता है। और कितने लोग आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं, फिर वो आगे जाके टीचर्स बनते हैं, वो आगे सैकड़ों लोगों को पढ़ाते हैं। उन सैकड़ों में से कुछ टीचर्स मिल जाते हैं, वो आते हैं अल-फलाह यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जाते हैं, और फिर वो भी टीचर्स बन जाते हैं। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 2006-7 से मुसलसल चल रहा है। तो ये बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये आपकी उम्मीदों और उमंगों का वो वाला मरकज है जो आपको कुरान को आपकी जिंदगियों में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हुए दिखाता है। तो शायद मैं इतनी इमोशनल होके इसका जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ कि मैंने तो इसके समरात समेटे हुए हैं, मैंने यहाँ की बरक़ात देखी हुई हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी ये मौका लेके आएंगे कि आप भी ज़रूर इसे विजिट करें, यहाँ जाकर ट्रेनिंग लें और फिर आप लोगों तक भी कुरान पहुँचाएं। अल-फलाह अल्हम्दुलिल्लाह साल ब साल तरक्की कर रहा है अपनी इसी आसान, मॉडर्न और एफिशिएंट मेथोडोलॉजी की वजह से। तो अभी तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2-3 सेंटर्स की तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारा ये सेंटर्स जो हैं अल-फलाह के अलाइड सेंटर्स, इसके ब्रांच ऑफिसेस ये मुख्तलिफ शहरों में खुल चुके हैं। जैसे इस्लामाबाद में भी 3-4 जगहों पे इसके सेंटर्स हैं, कराची में 2 जगह पे है, और इसी तरह पेशावर में जो है हमारे सेंटर्स वो बहुत एक्टिव हैं, सरगोदा में है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अपने शहर लाहौर में भी रिसेंटली काफिश फाउंडेशन की तरफ से अल-फलाह का एक ब्रांच ऑफिस ओपन किया गया है। तो आप इंशाल्लाह जो लाहौर में हैं अब वो भी इसके समरात उठाएंगे ही। अब हम अपनी बात करते हैं, अपना तारुफ करते हैं। आप सबने अपना थोड़ा बहुत तो चैट में बता ही दिया, आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इस पे अभी हम बात करते हैं कि कुरान कोर्स के लिहाज से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। आप क्या सोच के इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, क्या सोचकर आप इस क्लास में आए हैं। उस चीज पर जाने से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका इस क्लास में आना, इस कोर्स को ज्वाइन करना, इसका बेहतरीन बदल अल्लाह ताला की जात ही आपको दे सकती है। जजाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, इसलिए कि अल्लाह ताला ही आपको वो बेहतरीन जजा दे। उसने आप जैसे सब लोगों को इस कोर्स के कंडक्ट करवाने में हमारी मदद की। उन लोगों के लिए भी जजाकल्ला, उनको भी मुबारकबाद जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। अब आप कुरान सीखेंगे और इंशाल्लाह साथ साथ सिखाएंगे। सिखाएंगे कैसे? जो भी अवेलेबल होगा, घर में, कम्युनिटी में, मोहल्ले में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आसपास जो भी, तो आप उसको जैसे जैसे सिखाएंगे आपको इसका अजर मिलता जाएगा। मैं आपके सामने आज पता है क्यों बैठी हूँ? मैं बड़े साल ढूंढती रही कि मुझे कुरान को उस तरह से पढ़ाने वाला
کوئی ملے جس طرح میں پڑھنا چاہتی ہوں، یعنی ایک ایک لفظ کی پوری سرجری ڈائسیکشن کر کے مجھے پتا چلے کہ قرآن کیسے اللہ کی آواز ہے، کیسے اللہ کی بات ہے، ہم کیسے اتنی بڑی بات کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کبھی آپ نے فیل کیا ہے؟ ہم تقریروں میں قرآن کی عظمت کے بیانوں میں بہت کہتے ہیں یہ کہ قرآن اللہ کی بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کبھی فیل کیا ہے کہ اس سے آپ کو اللہ کی آواز آئی ہو، اس سے آپ کے دل کو کہ وہ تار چھڑے ہوں، کہ آپ کو پتا چلا ہو کہ واقعی یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام مخلوق کی بات نہیں ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ محسوس ہوئے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے؟ یہ چیز میرے تک کیسے آئی؟ میں اس طرح سے فیل کرنا چاہتی تھی قرآن کو، اس طرح سے میں پڑھنا چاہتی تھی، ورنہ ترجمہ تو میں نے بہت بچپن میں لفظی ترجمہ پڑھا تھا، لیکن میری وہ فیلنگز جو ہے نا کم ہوتی جا رہی تھی، تو مجھے دوبارہ ضرورت تھی کہ بوڑھے ہونے سے پہلے مجھے کوئی ایسا قرآن پڑھانے والا مل جائے جو ایک ایک لفظ مجھے سکھائے۔ تو الحمدللہ میرے تک یہ کیسے آئی دعوت؟ میں نے بہت سارٹ آؤٹ کیا، کچھ مل نہیں رہا تھا ایسا، اور اگر کہیں ملتے تھے اس طرح کے اساتذہ، اس طرح کے علماء، تو میری ایکسیس وہاں تک بہت مشکل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا کہ ایک سسٹر میرے لیے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، مجھ سے بہت بڑی ہیں، انہوں نے اپنے موبائل فون کے سٹیٹس پہ ڈاکٹر کاشف سہیل کے QC1 کا بروشر لگایا ہوا تھا۔ تو مجھے یوزلی عادت نہیں ہے، میں سٹیٹس نہیں دیکھا کرتی، لیکن میری قسمت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر لکھ دی تھی، تو میں نے ایسے ہی گو تھرو کرتے ہوئے اچانک ہی میری نظر پڑ گئی، تو وہ قرآن بنا ہوا بروشر پہ، اور مجھے بس اتنا سا فیل ہوا جیسے لکھا ہوا ہے سمجھیں، تو میں نے اسے کلک کیا، دیکھا تو سٹیٹس تھا، اور پتا چلا کہ یہ کوئی قرآن کورس ہے، ترجمے کا ہے، تو میں نے کہا لیٹس ٹرائی، ایک کلاس لے کے دیکھتی ہوں کہ یہ ویسے ہی قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے پہلی کلاس لی تو مجھے سکون مل گیا، میری اتنے سالوں کی تلاش وہاں پہ ختم ہو گئی، کہ اب مجھے وہ ٹیچر، وہ ادارہ، وہ سسٹم، وہ کورس، وہ سلیبس مل گیا جہاں سے میں قرآن کا ایک ایک لفظ سیکھ سکتی ہوں، پھر میں فیل کر سکتی ہوں کہ اللہ مجھ سے کیسے بات کرتے ہیں، اور جواباً میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح بات کر سکتی ہوں۔ تو اس لیے مبارک میرے لیے، مبارک آپ سب کو کہ آپ کی بھی زندگی میں وہ دن آ گیا کہ آج آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اس کلاس میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس سفر کو آپ ختم نہیں کریں گے، جاری رکھیں گے، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، لیکن مستقل اور مسلسل سیکھیں اور پھر سکھائیں، جیسے میں نے سیکھا، اور الحمدللہ اب میں اس قابل ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت دوسروں کو بھی سکھا رہی ہوں۔ تو آج ہی دل میں اس طرح کا جذبہ اور شوق لے کے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھ سکتا ہوں تو دوسرے کیوں نہ سیکھیں، وہ کیوں محروم رہیں، ان کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ تو وہ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کریں گے، اس کا اجر آپ کو بھی ہوگا۔ اس گروپ کے لحاظ سے، اس کلاس کے لحاظ سے کچھ ڈائریکشنز ہیں، ویسے تو الحمدللہ آپ سب سمجھدار ہیں، سب کو ہی یہ والے بیسک ایتھکس کا پتہ ہی ہے، کچھ رولز ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں میں آپ کو بس گو تھرو کروا دوں۔ اس میں اہم ڈائریکشنز ہماری ہیں کیا کہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم دیا کریں گے انشاءاللہ، اور ہر کلاس میں یہ سیشن ہوا کرے گا، لیکن اس بات کا ضرور دھیان رکھیے گا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو ہر کلاس کے آخر پہ 5 سے 10 منٹ کا وقت دیا کریں گے، اس میں آپ اپنے سوال کیا کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیا کریں گے۔ دوسری بات آپ سب سے پوچھنی ہے، اب آپ بتائیں گے، اب اتنی دیر سے میں بول رہی تھی، تھوڑی دیر آپ نے بھی بولنا ہے، لیکن ہاتھوں سے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھوں سے کیسے بولنا ہے مجھے چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا ذرا۔ آپ یہاں اس کلاس میں اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹیچر موڈ میں ہیں؟ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟
آپ ایز اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ایز ٹیچر بیٹھے ہیں؟ اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ، سارے کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ. ہوں. اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. سب بتائیں. اسٹوڈنٹ. ہوں. ٹھیک ہے جی، زیادہ تر کا جواب ہے اسٹوڈنٹ. آپ کا جی چاہتا ہے، دل میں خواہش ہوئی ہے، ابھی جو میں نے باتیں آپ کو بتائی اس سے یہ دل میں خواہش ہوئی کہ کبھی آپ بھی ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوں اور آپ بھی کسی کو سکھا رہے ہو. اس بات کی ٹینشن نہ لے کہ میں تو پڑھانے والا بندہ نہیں، میں کیسے پڑھاؤں گا. یہ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر دوسروں کو بات کرنا سکھائیں گے، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھیں. ہاں جی انشاءاللہ. یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ جواب میں آپ سے چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھیں گے نا، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں محسوس کریں گے، جیسے قرآن پڑھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے، ہم کلام ہوں گے، تو آپ کا جی چاہنا چاہیے، آپ کے دل میں یہ خواہش اور دعا اور پلس کوشش ہونی چاہیے آج ہی سے کہ میں ابھی تو یہاں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہوں، لیکن میں نے انشاءاللہ بہت قریب کے وقت میں ایز ٹیچر بھی بیٹھنا ہے. میرا بھی یہی ایم تھا جب میں نے پہلا کورس لیا تھا، تو پہلی کلاس میں ہی میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکے گا اس کورس کے فوراً بعد میں نے ٹیچر موڈ میں آنا ہے. کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اگر میں یہ بات سیکھ لیتی ہوں تو یہ تو ہم گناہ گاروں کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اتنے سارے پودے لگا دیں گے جب ہم کسی کو بھی سکھا دیں گے. جیسے جیسے آپ سکھاتے جائیں گے آپ کے لیے اتنے سارے پودے لگتے جائیں گے، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جتنے آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. آج آپ ایک لفظ سیکھ کے جائیں گے کہ ایک لفظ بھی کسی کو سکھا دیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو کون ہے جو اس چیز سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ آف کورس کوئی بھی نہیں. تو انشاءاللہ ہم ان سب ٹیچر موڈ میں بھی اس کورس کو جوائن کریں گے اور جلد کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات جو مجھے بہت کلیئر آپ پہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیکچر کلاس نہیں ہوا کرے گی. تفسیر کا ایکسپیکٹ نہ کریں. ہم نے بہت کلیئر بتایا ہوا ہے کہ یہ تفسیر کا کورس نہیں ہے. گو کہ ہم بہت بیسک اور شارٹ شرح بتایا کریں گے، لیکن اسے ہم تفسیر نہیں کہہ سکتے، اور میں تفسیر کی کوئی عالمہ بھی نہیں ہوں. اتنی بڑی جرت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ہی بندہ کرتا ہے. تفسیر بہرحال اس کورس میں نہیں پڑھائی جاتی. یہ تجوید کا کورس بھی نہیں ہے، اس کورس میں آپ کو تجوید نہیں سکھائی جائے گی. ناظرہ پڑھنا بھی اس کورس میں ہم نہیں سکھاتے. اس لیے ایک دوسرے کے لیے سب برداشت کا، صبر کا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کا کانسیپٹ اور ظرف سٹیمنا رکھیے گا. کچھ اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کی تجوید اچھی نہیں ہوگی، اور جن کی تجوید اچھی ہے ان کا دل کیا کرے گا کہ یہ تو ٹیچر ابھی ٹھیک طرح سے نہیں بول رہی تو میں ان کو ٹھیک کروا دوں. کوئی اسٹوڈنٹ بولے گا تو آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کا یہ لفظ ٹھیک کروا دوں. تو ابھی بتا دوں کہ چونکہ لیکچر کورس نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، تجوید نہیں ہے، ناظرہ نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں کی ڈیپتھ میں مت جائیے گا. آپ نے فوکس رکھنا ہے لفظی ترجمہ پہ. یہ کورس صرف اور صرف لفظی ترجمہ کا ہے، اور اس لفظی ترجمہ سے ریلیونٹ بہت بیسک گرامر کا. ہمارا فوکس صرف وہ ہے اور ہم نے اسی پہ فوکس رہنا ہے. تو بہت زیادہ وہ والی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں، صرف یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ ہم نے قرآن کا لفظی ترجمہ سیکھنا ہے. کلاس کے دوران آپ کے موبائل کی ادر ایکٹیویٹیز بند ہونی چاہیے. کلاس کو بالکل بھی ڈسٹرب نہ ہونے دیں. فزیکل کلاس کا نا اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. لوگ بہت ایزیلی کلاس کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اٹینڈ کر لیتے ہیں،
توجہ بھی ہوتی ہے، ساری حسیات کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جو آن لائن کلاس ہوتی ہے اس میں سارے ذرا ریلیکس ہوتے ہیں، کہ آپ کسی کو نظر نہیں آ رہے، آپ کو کوئی سن نہیں رہا، تو پھر بس ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی ریلیکسیشن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی کا مائک آن ہو جاتا ہے، کسی کا کیمرہ آن ہو جاتا ہے، تو اگر کبھی غلطی سے ہو بھی جائے تو آپ نے اس چیز کو نگلیکٹ کرنا ہے، اور اس پہ کومنٹ نہیں کرنے، اور کچھ پریشان بھی نہیں ہونا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن کوشش یہی رکھیں کہ موبائل کی دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کلاس کے دوران بہرحال ختم رہیں۔ سب سے اہم بات اور آخری بات، ڈائریکشنز پہ، کہ دوسروں کو دعوت دیں۔ آج پہلی کلاس ہے، انشاءاللہ ابھی رجسٹریشن شاید اور بھی آئیں، تو کل کی آفیشلی مکمل ڈیٹیلڈ پہلی کلاس کے تک تو ہم کریں گے رجسٹریشن، لیکن کل کی کلاس کے بعد یعنی دوسری کلاس میں ہم پھر کوئی رجسٹریشن نہیں لیں گے۔ اس لیے آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ واقعی اسے سیکھیں گے، اللہ سے بات کرنا، اللہ کے کلام کو آگے سمجھانا، تو پھر آپ کے پاس ابھی بھی بہت اپرچونٹی ہے، ابھی بھی اویل کریں۔ یہ گولڈن ٹائم ہے، جتنے لوگوں کو آپ اس کورس میں لے کے آ سکتے ہیں لائیں، لیکن زبردستی نہیں۔ جو بھی آئے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ آئے، زبردستی کسی کو دعوت نہ دیں۔ تو دعوت دیں بہرحال یہ سوچ کے کہ آپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ میں تو اب بھی اپنی ان محترمہ قابل احترام سسٹر کے لیے دعا کرتی ہوں، انہیں اکثر یہ بات ریمائنڈ کروایا کرتی ہوں کہ اگر اس دن میں نے آپ کا سٹیٹس نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں ان کورسز میں نہ ہوتی۔ اور وہ اتنا خوش ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ خود لیول 7 پہ ہیں، مجھ سے بہت سینئر ہیں، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز وہ پڑھا نہیں سکتی، ان کے کچھ پرسنل ایشوز ہیں، تو وہ بہت شکر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے میں نے پودا لگا دیا سٹیٹس لگا کر، تو وہ پودا اب تم ہو، اور یہ شاید درخت بن رہا ہے کہ اتنے سارے الحمدللہ اب میں چھٹا کورس پڑھا رہی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب میرے حصے کا بھی کام تم کر رہی ہو، تو انشاءاللہ یہ جو تم پڑھا رہی ہو اس کا اجر مجھے بھی مل رہا ہوگا، اور میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ واقعی پودا تو انہوں نے لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دے۔ اگر آپ کی دعوت سے کوئی اور آ جاتا ہے کورس میں اور وہ سیکھ لیتا ہے، ہو سکتا ہے کل کو وہ بہت اچھا بہترین ٹیچر بن جائے، تو اجر کس کو ملے گا؟ ڈیفینیٹلی دعوت دینے والے کو، تو اس کا اپنا اجر تو ہے ہی۔ قرآن مجید کو سوال اب یہ ہے سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں آپ پڑھ لیتے ہیں نا، نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں، روز تلاوت بھی کر لیتے ہیں، تو ثواب تو مل جاتا ہے، اجر تو ہے ہی انشاءاللہ۔ ایک ایک حرف پہ 10 10 نیکیاں مل رہی ہیں نا، سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب میں پڑھتی ہوں الحمدللہ رب العالمین، الحمد، الف پہ 10، لام پہ 10، ہا پہ 10، میم پہ 10، دال پہ 10، کتنی نیکیاں مل گئی؟ اور مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، لیٹ سپوز الحمد کا مطلب مجھے نہیں پتا، 40 سے 50 نیکیاں میں نے الحمد کہنے میں ہی کما لی۔ اگر میں اس کو سمجھ کر پڑھوں، مجھے پتا ہو کہ الحمد ہوتا کیا ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھو مریض ٹھیک ہو جائے گا، اتنی برکت، اتنی زیادہ برکت کہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس الحمد میں، سورۃ الفاتحہ میں وہ کیا بات ہے کہ جو مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے، ہم اس کو سمجھنا شروع ہو جائیں، ہم اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں، تو آپ اس کی خیر اور برکت کا کوئی میئرمنٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ قرآن کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا۔ مثال، دن کے 6 لیکچر ہوں، اسٹوڈنٹس ہیں، میں ہوں، میں نے جا کے فرینچ لینگویج میں ایڈمیشن لے لیا، اب مجھے آتی نہیں ہے، سیکھنے کا میرا موڈ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں اور صرف وہاں وہ جو فرینچ لینگویج میں کہہ رہے ہیں وہ سن کے آ جاتی ہوں،
تو آپ مجھے بتائیں مجھے کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ ٹیگ لگا لیا کہ میں نے فرینچ کورس میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے، مجھے اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہو رہا نا۔ ایک بچہ ہے، اسے آپ انجینئرس کی کلاس میں جا کے بٹھا دیں، وہ 8 گھنٹے کے ان سارے سسٹم میں کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، اور وہ سن کے جو کچھ بھی سنتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اسے کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ نہیں پڑ رہا نا۔ میں نے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز پڑھی ہوئی ہے، میں جا کے میڈیکل کی کلاس میں بیٹھ جاتی ہوں، MBBS فائنل ایئر، وہاں کیا پڑھ رہے ہیں، میں 8 گھنٹے بیٹھی رہوں تو ٹھیک ہے، شو مارنے کو تو بہت ہے کہ میں نے 8 گھنٹے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا۔ اب پڑھا کیا، یہ تو میرے پلے کچھ نہیں پڑا ہے نا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ بیہیویئر ہمارا ہوتا ہے لٹرلی کس کے معاملے میں؟ آج تک قرآن کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں۔ ہم نے قرآن پڑھا، ہمیشہ ناظرہ پڑھا، ثواب کما لیا، رات کو بڑے امن اور خوشی سے سو گئے کہ میں نے آج اتنا ثواب کمایا کہ میں نے قرآن پڑھا۔ رمضان آیا، 2 قرآن ختم، 3 قرآن پڑھ لیے، مجھے سمجھ کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ جو دن کے 6 لیکچر ہیں نا، تہجد سمیت نمازیں ہیں، فرض نمازیں اور تہجد ہے۔ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو تہجد پڑھتے ہیں، نہیں ہیں چلے چھوڑے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک پڑھتے آ رہے ہیں۔ کبھی پہ پتہ چلا ہے کہ یہ رب سے ملاقات ہے؟ کبھی محسوس کیا ہے کہ رب سامنے ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں ہماری بات کا جواب بھی دیتا ہے؟ یہ بات پتہ ہے کسی کو؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ ہائے بدقسمتی کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہم کیا بات کر کے آئے اور کیا جواب لے کے آئے۔ یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہم نے اپنی ڈگری پاس کرتے ہوئے اپنایا تھا؟ ہماری جرت تھی کہ کلاس میں ہم منہ اٹھا کے بیٹھے رہے، ٹیچر ہمیں لیکچر دیتا رہے اور ہم کچھ نہ سیکھیں اور آ جائیں واپس اور سال بعد ہمیں ڈگری مل جائے؟ نہیں، ہم نے کلاس 1 سے لے کے ماسٹرز تک، PhD تک، اپنی انجینئرنگ، اپنی MBBS ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، سب ڈگریز تک کتنی محنت کی ہے، لیکچر سنے، نوٹس بنائے، پیپر دیے، پروجیکٹس کیے، اسائنمنٹس کی، ہر چیز کو سمجھنا چاہا اور جس حد تک کوشش کی سمجھے، پھر ہم نے ڈگری لی ہے۔ اور آج ہم اتنے شوق سے اور اتنی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ قرآن کے معاملے میں یہی ہے، نماز کے معاملے میں حقیقتاً یہی ہے۔ بٹر ٹروتھ ہے لیکن ٹروتھ ہے، بٹر ریالٹی ہے لیکن ریالٹی ہے، اسے ایکسیپٹ کریں چاہے بری لگ رہی ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دن میں جتنی دفعہ بات کر کے آتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا بات کر کے آئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے۔ تو یہ بات ہے، یہاں سے اس فکر کے ساتھ یہ الفلاح منزل ٹرسٹ اس سفر کو شروع کرواتی ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنا شروع کریں۔ وہ جو لیکچرز آپ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں نا 6 نمازوں میں یا قرآن میں، ان کو سمجھنا شروع کریں کہ وہ کیا ہے۔ تو ہمارا جرنی یہ ہے کہ ہم ایکچولی مسلم بائی چانس بنے ہیں۔ بری لگ رہی ہوگی بہت سے لوگوں کو یہ بات، لیکن فیکٹ ہے، ایکسیپٹ کر لیں۔ ہمارے مسلمان ہونے میں خود ہمارا اپنا کتنا کیریکٹر، کتنا رول، کتنی ایفرٹ ہے، یہ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ہم مسلم بائی چانس ہیں، آج ہمارے سامنے کوئی کرسچن، کوئی جیو، کوئی دوسرا نان مسلم آ جائے اور ہم سے وہ کوئی یہی سوال کر لے، تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یہ دن میں 5 دفعہ یہ اٹھک بیٹھک نعوذ باللہ کیوں کرتے ہو؟ آپ اس کو سیٹسفیکٹری آنسر دے سکتے ہیں؟ نہیں۔
हम में से 90% लोग नहीं दे सकते। रीजन क्या है? हमने खुद भी उसको उस तरह से समझा ही नहीं है। हमें तो खुद नहीं पता हम उस लेक्चर में क्या करते हैं। तो हम हैं मुस्लिम बाय चांस। आज ये तय करें कि अब हमने मुस्लिम बाय चांस नहीं, आज से हमने मुस्लिम बाय चॉइस बनना है। और बाय चॉइस बनने के लिए हमें इस कुरान को समझना पड़ेगा, जिसे हम शुरू से बड़े फख्र से कहते आते हैं कि ये ज़ाब्ता-ए हयात है, ज़ाब्ता-ए हयात है, ज़ाब्ता-ए हयात है। कोई हमसे नॉन मुस्लिम पूछ ले ना ज़ाब्ता-ए हयात क्या होता है, प्रूफ करके बताओ कैसे ज़ाब्ता-ए हयात है, तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए कि हमारी पर्सनल लाइफ पे तो वो ज़ाब्ता-ए हयात एप्लीकेबल ही नहीं होता। क्यों एप्लीकेबल नहीं होता? हमें वो पता ही नहीं है, हमें वो समझ ही नहीं आता। हम जब कह रहे होते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हमें पता ही नहीं होता इसकी बैक एंड पे क्या रूह है, इसकी क्या ट्रांसलेशन है, समझ ही नहीं होती। तो मुस्लिम बाय चांस नहीं, मुस्लिम बाय चॉइस की सिलेक्शन आज ही कर ले। मगर ये इतना आसान काम नहीं है तो हमने, हमारा दावा है आओ कुरान समझे आसान तरीके से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिसने सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू की थी, ये साइड पे छुपा हुआ है। ये जहां कर्सर आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है ना, मेरे भी इस वक्त कहीं आसपास होगा। आप जहां जहां बैठे क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, आपके भी आसपास कहीं है और उसे मुसीबत पड़ी हुई है। उसने आज भी बहुत कोशिश की होगी कि किसी तरह कोई रुकावट डालूं, आपको ये क्लास ना अटेंड करने दूं। और वो थकेगा नहीं, वो दोबारा ये कोशिश करेगा आपको वसाइल की मसाइल में डाल के, आपको जहनी मसाइल में डाल के, जिस्मानी मसाइल में डाल के, किसी ना किसी परेशानी में मुबतला करके वो आपको इस तरफ से तवज्जो हटाएगा। ओ ये कैसा कोर्स है, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी तो अपनी लाइफ इतनी बिजी है, मैं कैसे इस कोर्स के लिए वक्त निकालूं, मैं कैसे कुरान समझने के लिए वक्त निकालूं, ये तो पूरे 1 घंटे की क्लास होगी। वो सिर्फ ये जो हफ्ते में सिर्फ 2 दफा 1-1 घंटे की क्लास अटेंड करनी है ना, वो इसके लिए भी आपको इतना खौफजदा करेगा, इतने मसाइल सामने लेके आएगा कि आपको लगेगा ये कोर्स करना फायदेमंद नहीं है। मैं कुरान किसी और तरीके से समझ लूंगा, किसी और से पढ़ लूंगा, कभी और पढ़ लूंगा, और वो किसी और पता नहीं आपकी जिंदगी में आता है या नहीं, कभी और वो कभी आपकी जिंदगी में आती है या नहीं, इसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। तो नेकी का मौका जब मिले उसे उसी वक्त कर ले, वरना मौका हर वक्त हाथ नहीं आता। और ये जो छुपा हुआ है ना, ये हमेशा ये कोशिश करता रहेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये उन अपॉर्चुनिटीज को आपके सामने ना बहुत डिग्रेड करके पेश करेगा, या फिर आपको मसाइल में ऐसे उलझाएगा, आपको जहनी तौर पे इतना परेशान करेगा, आपको इतना मायूस करेगा कि फिर आप खुदा न खास्ता पीछे हटेंगे। और ये है दुश्मन। कौन? अपने दुश्मन को पहचाने। कौन है? सिस्टर राशिदा कदीर ने लिख भेजा, हमारा ये दुश्मन कौन है? रोजे अव्वल से हमारे पीछे लगा हुआ है, जिसने हमारे वालिद मोहतरम को भी वर्गलाया था, हमारी वालिदा को भी वर्गलाया था। याद आया? इसने तो उनको नहीं माफ किया, वो तो पैगंबर थे। इसके तो चुंगल से वो फौरन नहीं बच सके, तो हमारी क्या औकात? इबलीस। ठीक है, इबलीस आपने सही पहचाना। तो इबलीस इसमें बामुसम्मी है। वो क्या है कि जैसा वो है वो वैसा ही है। वो खुद मायूस है, हमें भी मायूस करना चाहता है, और वो आपको कोर्स के बारे में, क्लास के मामले में, कुरान सीखने के मामले में मायूस करेगा, हमले करेगा। लेकिन आपने ये नहीं करना। मुझे एक स्टूडेंट मिली मेरी, आप यूं समझ ले वो मेरी क्लास फेलो ही थी, कोर्सेज मेरे साथ ज्वाइन किए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी है नॉलेज। लेकिन उनके साथ भी मेरे वाला मामला था कि वो पहले उन्होंने पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था, नॉलेज उनकी थी,
لیکن اب وہ بھول رہی تھی تو وہ اس کو ریوائز کرنا چاہتی تھی. جب انہوں نے پہلی ایک دو کلاسز لی تو کہنے لگی کہ اٹس ٹو سمپل نا، یہ تو بہت چائلڈش وے میں سکھا رہے ہیں. تو میرا تو لیول یہ نہیں ہے، میں اسے زیادہ ہائی لیول پہ جا کے سیکھنا چاہتی ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کلاس سوٹ کرے گی. چھوڑ دیا انہوں نے کورس نہیں جوائن کیا. اب ان کے پاس اپرچونٹیز تو بہت سی تھیں، لیکن اصل میں پتہ نہیں چلا یہ شیطان کا حملہ تھا. اس چیز کو ڈی گریڈ کر کے چھوڑ دیا. بعد میں جو دوسری اپرچونٹی سامنے آئی تو لگا کہ نہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پھر کسی اور طریقے سے کر لوں گی. وہ اپرچونٹی بھی چلی گئی، تیسری، چوتھی، پانچویں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ. یعنی آپ ایک دفعہ ٹھکراتے ہیں نا نعمت کو، شیطان آپ کا 2 ڈگری لیول تک نا مورال گرا دیتا ہے. آپ میں وہ والا مورال نہیں رہتا. تو بس میری ان سسٹر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا رہا، اور وہ بیچاری نہیں کر سکی. جب 1.5 2 سال ضائع ہو گئے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی. یہ کام میں نے اگر 1.5 سال پہلے وہیں سے الف بے سے ہی شروع کر لیا ہوتا. اس وقت ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ میرے لیے تو الف بے ہے نا، حلوہ ہے، میں تو اسے زیادہ سینئر لیول پہ سیکھنا چاہتی ہوں. تو پھر وہ خود ہی مانی کہ مجھے تو شیطان نے ایسے بھٹکایا کہ میں نے پھر اچھی اچھی جو ہائی لیول کی اپرچونٹیز تھی میں ان کو بھی اویل نہیں کر سکی. تو اس لیے شیطان کو پہچانے، اپنے دشمن کو پہچانے. وہ آج بھی آپ کو ڈرائے گا، مشکل کرے گا، لائٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، اب ایسے کیسے کرو گی، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اس سے محتاط رہنا ہے. مسائل ہوتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں ہوتے. مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. کورس کے تعارف میں ایک اہم چیز ہے قرآن کا معجزہ. آپ سب چیٹ باکس میں بتائیں گے کہ قرآن کا آپ کے خیال میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ اپنے ورڈز میں چیٹ باکس میں بتائیں. قرآن کا معجزہ ابھی تک صحیح سلامت ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے. کوئی اور؟ یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے. ہر لفظ محفوظ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ سے کلام کا ذریعہ ہے، یہ بھی اس کا معجزہ ہے. چینج نہیں ہو سکتا، یہ اس کا معجزہ ہے. یعنی اگر اب تک محفوظ ہے تو آئندہ بھی انشاءاللہ محفوظ ہی رہے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ٹھیک، کامن باتیں ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، انسان میں تبدیلی. یہ انسان کو بدلتا ہے. اب میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں آج تک قرآن نے کتنا بدلا. اس کا سب سے بڑا معجزہ انسان میں تبدیلی لے کے آنا ہے. آپ ذرا پیچھے جائیں، صدیوں پیچھے، اور وقت کی اینک لگا کر ذرا دیکھیں کہ قرآن سے پہلے دنیا کیسی تھی، قرآن کے بعد کیسی تھی. وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو سمجھا اور قرآن کو اختیار کیا، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے جس طرح کی دنیا بتائی وہ دنیا کیسی تھی، انہوں نے جو دنیا کو دیا وہ کس طرح کا تھا. اور جن لوگوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، جو قرآن سے محروم رہے، جنہوں نے قرآن کو نہیں اپنایا، انہوں نے دنیا کو کیا اور کیسا دیا. تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے نا، قرآن کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی کا باعث ہے، مثبت تبدیلی کا. ایسی تبدیلی جو ایک تحریک چلاتی ہے، دنیا ساری بدل کے رکھ سکتا ہے ایک قرآن، بشرط یہ کہ اس کو اس طرح سے پڑھنے سمجھنے کا حق ادا کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن ہم سیکھیں کیسے؟ ہماری تو زبان میں نہیں ہے نا. تو یہ بات آپ کو ڈراتی ہے نا؟ آج تک یہی بات تو ڈراتی رہی ہے کہ قرآن ہماری زبان میں نہیں، عربی میں ہے، عربی ہمیں آتی نہیں، اب عربی کیسے سیکھیں؟ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اور یہ خوشخبری کا انتظام میں نے نہیں کیا. ایک سچی بات بتاؤں، وہ قرآن جس کو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 10 10 نیکیاں ایک ایک حرف پہ
ملتی ہیں، یہ بات اسی قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور اسی رب نے کہی ہے، جس رب نے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ اسے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ پڑھ لیں، ثواب مل جائے گا، پڑھ لیں، سمجھ نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی نعمت ہے اس آیت میں ہمارے لیے، اور ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ آج پتہ چلاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور البتہ تحقیق، یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں، فور شور، سرٹنلی، انڈیڈ، کوئی شک ہی نہیں اس بات میں کہ یسرنا، ہم نے بہت آسان کیا ہے، القرآن، اس قرآن کو، للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ ہم تو آج تک یہ کہتے آئے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ یہ عربی میں ہے، تو ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں نا یہ والی بات کہہ کے کہ قرآن مشکل ہے۔ نہیں، قرآن بالکل مشکل نہیں ہے۔ قرآن، جب ہم کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، یہ سیدھا سیدھا شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، تو اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی بات سچ ہے، حق ہے۔ اللہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اللہ کے وعدے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کہا ہے تو ہم تو اللہ کی بات مانیں گے، ہم شیطان کی بات تو نہیں مانیں گے نا۔ تو شیطان کا یہ وسوسہ ہے، آئندہ آپ نے طے کر لینا ہے کہ آپ نے یہ بات زبان سے نہیں کہنی، دل میں یہ بات نہیں سوچنی کہ قرآن مشکل ہے، یہ سوچنا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے کہا ہے کہ قرآن آسان ہے، تو قرآن آسان ہے۔ اس لیے قرآن کو مشکل ہرگز نہ سوچیں اور زبان سے بھی ایسا نہ کہیں، تاکہ ہم قرآن کو جھٹلانے والے نہ بنیں۔ ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں نہیں، ہے نا؟ استغفر اللہ، ہم تو قرآن کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو قرآن ہم یہاں سیکھیں گے کیسے؟ دیکھیں، فرق محسوس کر لیں، ہم عربی زبان سیکھنے نہیں بیٹھے۔ یہ قرآن کورس جو ہے، یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہوگا، عربی زبان سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے نا کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، کسی کو موقع ملے وہ ضرور سیکھے۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، لیکن اس کو سیکھنے کے لیے مزید کورسز اور مزید اسپیشلائزیشن اور مزید وقت دینا پڑے گا۔ ہمارا فی الحال فوکس جو ہے نا، مین چیز وہ قرآن فہمی ہے، یعنی قرآن کو سمجھنا۔ تو عربی زبان کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں تین بنیادی فرق ہوتے ہیں۔ پہلا فرق کیا ہے؟ نماز سے ابتدا، یعنی ہم اس کورس میں عربی زبان کے رولز اینڈ ریگولیشن سیکھنے سے نہیں کرتے، ہم یہ کورس شروع کرتے ہیں نماز سے۔ نماز سے کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے نا کورس کو سکھانے کا، قرآن کو سکھانے کا۔ ہم نماز سے یہ قرآن کورسز کا سلسلہ اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ہم روز تقریباً 1 گھنٹہ نماز اور قرآن اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، لگ بھگ بھی یہ 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو کوئی ایسی مختلف چیز نہیں ہے جیسے عربی زبان میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی گرامر لا کے پکڑا دی جائے گی اور آپ کو کہا جائے گا چلو جی عربی سیکھو، فاعلہ کی گردان سیکھ لو۔ اب آپ کو کیا پتہ چلے گا فاعلہ کی گردان کیا ہے؟ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نماز کے سبق سے سیکھیں تو آپ کو کوئی بات مشکل لگے گی؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں، کیونکہ نماز کا سبق تو تقریباً الحمدللہ ہم سب کو آتا ہے۔ نماز تو ہم روز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے نماز کا سبق نیا نہیں ہے، ہماری زبان پہ ہے، ہمارے دل پہ ہے، ہمارے دماغ میں ہے۔ ہم نے بس اب اس کو سمجھنا شروع کرنا ہے کہ اس میں ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا ان کورسز میں رول۔ دوسری یہ بات جو ڈفرینس ہے عربی زبان سیکھنے کا یا قرآن کو سیکھنے کا، تو وہ یہ ہے کہ ہم ان کورسز میں نا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اسی سے ہم قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بیسک لیول پہ۔ جبکہ اگر آپ عربی زبان پہ کو سیکھنا شروع کریں گے نا،
تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کو سننا بھی پڑے گا، آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا، بولنا بھی پڑے گا، لکھنا بھی پڑے گا۔ یہ سارے کام کریں گے تو عربی لینگویج آئے گی، ان چاروں کاموں کے بغیر نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں صرف دو کاموں سے، سننے پہ فوکس، پڑھنے پہ فوکس۔ تو یہ آپ کا سلیبس، آپ کا برڈن کم ہو گیا نا، یعنی آپ کے لیے انشاءاللہ عربی لینگویج سیکھنے کی نسبت قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ دماغ پہ کم بوجھ پڑے گا انشاءاللہ۔ فرق نمبر 3 کیا ہے؟ اس کورس میں الفاظ کے معنی کو سیکھنے پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، توجہ ہم الفاظ کے معنی سیکھنے پہ کرتے ہیں، اس کی بہت ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں جا کے ہر چیز کو بیسک لیول پہ ہم نہیں سیکھتے۔ لیول 7 میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ کام بھی کر لیں گے، لیکن ہم بہرحال عربک لینگویج نہیں سیکھ رہے، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے ہمارا فوکس ہے، اسٹریٹجی ہے کہ ہم ورڈ پکڑیں اور اس کا ترجمہ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ترجمہ ڈفرینٹ طریقوں سے پھر ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے نیچرل اور بہت آسان طریقہ، بجائے اس کے کہ آپ کو وہ گرامر سے لے کے سٹارٹ کروایا جائے، وہ نیچرل طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہے نیچرل طریقہ، ورڈ اور اس کا میننگ جیسے بچے سیکھتے ہیں، اب ہم نے بچے بن کے سیکھنا ہے۔ اب جیسے دیکھیں، بچہ کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے، یا بچے کو جب پانی کی طلب ہوتی ہے نا، تو وہ صرف پانی کہتا ہے اور گھر والے سمجھ جاتے ہیں۔ کیا بچے کو کسی نے سکھایا تھا کہ تم نے یہ پورا جملہ اس ترتیب سے بولنا ہے کہ میں نے یا مجھے پانی پینا ہے؟ پانی پینی ہے نہیں کہنا، یہ سکھایا تھا آپ نے بچے کو؟ نہیں نا، بچے نے تو خود ہی سیکھا ہے، اس نے یہ لفظ خود پک کر لیا کہ پیاس لگے تو پانی۔ تو ہم بھی لفظ پکڑ لیں گے اور اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے، اور یہ آپ یقین کریں زیادہ آسان ہوگا، زیادہ پریکٹیکل ہوگا۔ ہماری نیچر اسی پہ بنی ہے، سب بچے اس طرح بولنا سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ گرامر، کسی بچے کو اس کی مدر، اس کے فادر گرامر سے نہیں زبان سکھاتے، بچے آس پاس سے سن کے ہی الفاظ پک کرتے ہیں، ووکیبلری بڑھتی جاتی ہے اور وہ اس ووکیبلری کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھی ووکیبلری پکڑیں گے اور اس کے معنی سیکھیں گے، اور ہماری جو قرآن فہمی ہے نا وہ بلٹ اپ ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری الفاظ ہیں، ورڈز کو لیں گے۔ اب دیکھیں ورڈز کو لینے کا فائدہ کیا ہوگا، میں آپ کو ایک گلمپس دینے لگی ہوں۔ جو حافظی مدنی مصحف ہوتا ہے نا، یعنی وہ والا قرآن کا وہ نسخہ جو یہ حفظ کرنے والے بچے اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں، اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ جیسے آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے نا، یہ ہوتا ہے حافظی مدنی مصحف۔ اس میں 15 لائنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں، انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے، معلومات ہوگی۔ چلے، اس میں ایک صفحے پہ 15 لائنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ بعد میں جب میں یہ سلائڈز شیئر کروں گی تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ 15 لائنز ہیں۔ اس کی ایک یہ بات بھی انٹرسٹنگ ہے کہ اس کا ہر پیج جو ہے باقاعدہ آیت کے ختم ہونے پہ ختم ہوگا، یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ یہ آیت چل رہی ہے اور آیت کا باقی حصہ ادھر ہے، بلکہ یہاں یہ صفحہ وہاں پہ ہی ختم ہوگا جہاں آیت ختم ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، یہ اس کا پہلا صفحہ طغیانہم یعمہون پہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا ان کنتم صادقین پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی یہاں آیت بھی مکمل ہوئی، یہاں پہ پورا صفحہ بھی مکمل ہوا۔ تو یہ حافظی مدنی مصحف ہوتا ہے 15 لائنز والا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ابھی میں آپ کو میریکل دکھاتی ہوں، میریکل کا ویو۔ یہ آپ کے سامنے قرآن کے پہلے پارے کے 2 صفحات ہیں، اس میں سے ہمیں کچھ نہیں آتا، یا شاید بہت کم کچھ آتا ہوگا، کچھ اسٹوڈنٹس کو شاید آتا بھی ہو، چند ایک الفاظ آتے ہوں گے۔ جیسے اللہ لکھا ہوا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو اللہ کا مطلب نہیں پتا، آف کورس پتا ہے، لیکن آلموسٹ آپ بلینک ہیں، یہ آپ کو نہیں آتا۔
لیکن میری آج کی بات کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، ویڈیو کے اس حصے کو نوٹ کر لیں۔ 55 منٹ 7 سیکنڈ پہ یہ بات میں کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ فرض ہے، بات ضروری یہ ہے کہ آپ نے کلاسز اٹینڈ کی ہوں، آپ نے کورس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کیا ہو، تو انشاءاللہ جب آپ آخری کلاس پڑھیں گے نا تو یہ سین ہوگا، یہ سین ہوگا کہ یہ پیج ہے، اس میں جو ورڈز یلو کیے ہوئے ہیں نا، ہائی لائٹڈ، تقریباً اتنے سارے الفاظ آپ کو آتے ہوں گے، یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے؟ جس صفحے پہ آپ کو کچھ نہیں آتا، اس صفحے پہ آپ کو اتنا کچھ آتا ہوگا، اور یقیناً کچھ اسٹوڈنٹس کو اس سے بھی زیادہ آتا ہوگا جن کا تھوڑا بہت پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن یہ بھی ہائی لائٹڈ وہ ورڈز میں نے آپ کو بتائے جو آپ نے اسپیسیفکلی اس کورس میں سیکھنے ہیں۔ لیکن قرآن واقعی ایک معجزہ ہے، قرآن واقعی آسان ہے۔ وہ کیسے کہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں جنہیں یہاں پہ ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن آپ کو ان کا مطلب آتا ہے، وہ ہم نہیں آپ کو سکھائیں گے، وہ آپ کو اردو کی وجہ سے آتا ہوگا۔ فور ایگزامپل یہ دیکھیں، قریب کا لفظ، قریب ہم اردو میں بولتے ہیں، یتامہ یتیم سے، مساکین مسکین سے، یہ باتیں تو آپ کو پتہ ہے نا، ہم یہ کورس میں نہیں سکھائیں گے یہ لفظ، لیکن آپ کو آلریڈی آتا ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس کورس کے آخر پہ انشاءاللہ الحمدللہ واقعی آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے، تو اللہ کا کرم ہوگا نا کہ ہمیں قرآن اتنا زیادہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب قرآن کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دے رہی ہوں، انہیں بعد میں بے شک نہ نوٹ کریں، یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، بس غور سے سنیں۔ حافظی مدنی مصحف کے ٹوٹل پیجز ہوتے ہیں 600 صفحے ہوتے ہیں، ہر صفحے پہ 15 17 لائنز ہوتی ہیں ہر صفحے۔ 55 میں خالی اب ہوا ہے، اگر آپ 60 میں 600 انہوں نے کو دینا تھا، اپنے 45 میں ہینڈس میں آپ آف کو دے رکھیں، دیتا ہوں۔ ہر لائن میں 9 لفظ ہوتے ہیں، 9 لفظ، ٹھیک؟ اب یہ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیے گا، ابھی اینڈ پہ دیکھیں کتنا اچھا آپ کو ہم نا ریزلٹ دکھائیں گے کہ ہوگا کیا۔ یہ جو میں نہیں، ہم الفلاح منزل ٹرسٹ، ڈاکٹر عبدالعزیز عبد الرحیم کا ڈیزائن کیا ہوا کورس، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، جو دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ کیا آسان ہے، کیسے آسان ہے، وہ ابھی آپ کو پتا چلے گا۔ ہر لائن میں تقریباً 9 لفظ ہیں۔ اس طرح اگر آپ کو 9 کو 15 سے ضرب دیں گے تو کتنا جواب آئے گا؟ جن کا میتھ اچھا ہے وہ انہوں نے اب تک تو حساب لگا لیا ہوگا، چیٹنگ آپ کو کروا دیتی ہوں، 130، تقریباً 130 ورڈز ہیں ہر صفحے پہ۔ اب دیکھیں یہ 130 ورڈز کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں 600 صفحوں پر، تو قرآن کے کل الفاظ کتنے بنتے ہیں؟ 78,000، 78,000 ورڈز ہیں قرآن پاک میں۔ اب اگر آپ سے میں یہ کہوں جو میں ابھی کہہ رہی ہوں کہ ہم تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو 78,000 الفاظ سیکھنا بہت بڑا ٹاسک نہیں ہے؟ اب آپ کو لگا تھوڑا سا مشکل ہے نا؟ 78,000 لفظ سیکھنا واقعی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، ایسے کریں گے۔ کل الفاظ ہیں ایک پیج پہ 130، 600 سے ملٹی پلائی کریں تو کل لفظ قرآن کے ہو جائیں گے 78,000۔ لیکن ویری انٹرسٹنگ کہ اصل الفاظ جو ہیں نا، جو ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ اس کو اگر ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں، یہ آیت ریپیٹڈلی آئے گی، تو پہلے تو آپ سیکھ چکے ہوں گے نا۔ اگر ہم ریپیٹڈ ورڈز کو نکال دیں نا تو ان 78,000 الفاظ میں سے صرف 17,000 باقی رہ جاتے ہیں جو آپ نے سیکھنے ہوتے ہیں۔ کام آسان ہو گیا نا؟ کہاں 78,000 سیکھنا، کہاں 17,000؟ لیکن پریشان نہ ہو، 17,000 بھی نہیں سیکھنے ہم اس سے بھی کم سیکھیں گے۔ یہ علم صرف ایک ٹرم ہے گرامر کی، آپ انشاءاللہ عنقریب سیکھ جائیں گے۔ اس کے رولز جب آپ سیکھ لیتے ہیں نا تو اصل میں قرآن کے یعنی وہ صرف کا قاعدہ پتہ چل جائے تو قرآن کے سیکھنے کے
الفاظ صرف 4500 رہ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو سارے کے سارے 4500 الفاظ بھی نہیں سیکھنے پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے روٹ لیٹر کا۔ ابھی روٹ لیٹر کی میں آپ کو مثال بھی دکھاؤں گی، اللہ کرے اس میں لکھی ہوئی ہو۔ روٹ لیٹر والے ورڈز اگر آپ سیکھ لیں تو باقی الفاظ ریپیٹڈ ہیں، ویسے ہی ہیں، اور وہ روٹ لیٹر والے الفاظ کیا ہیں؟ 1850، اونلی 1850۔ دیکھیں ہم شروع ہوئے تھے 78,000 سے، تو ہم نے 78,000 نہیں سیکھنے، 17,000، 17,000 بھی نہیں سیکھنے، 4,500، 4,500 بھی نہیں سیکھنے، ہم نے 1850 سیکھنے ہیں، نہیں اتنے بھی نہیں سیکھنے۔ یہ دیکھیں اوسطاً ایک مادہ یعنی یہ روٹ لیٹر 2 یا 3 مختلف شکلوں میں قرآن میں آتا ہے۔ فور ایگزامپل یہ مثلاً علیمہ، اس نے جانا، علامہ، اس نے سکھایا، تعلمہ، وہ سیکھتا ہے، تعلیم سیکھنا، عالم سیکھنے والا، علیم جاننے والا۔ عالم جاننے والا بھی ہوتا ہے، علیم اس کی ایک ڈگری ہے، علام بہت زیادہ جاننے والا۔ بیسیکلی ان سب میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ مادہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ آئن، لام، میم۔ ہم آپ کو پہلی دفعہ صرف یہ بتائیں گے کہ آئن لام میم کو اکٹھا کریں گے تو جاننا مطلب بنتا ہے، باقی سارے الفاظ اسی آئن لام میم میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ علیمہ بنا لے، علامہ بنا لے، تعلمہ بنا لے، تعلیم ہو جائے، عالم، علیم، علام، ایٹسٹرا۔ یعنی آپ نے سیکھنا تو ان سب میں سے بیسیکلی آپ کو پہلی دفعہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ باقی الفاظ آپ کے لیے نئے نہیں ہوں گے، تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس صورت میں یعنی آپ کے پاس پورے قرآن میں سے یہ 78,000 میں سے ایکچولی سیکھنے کے لفظ ہوتے ہیں 1850۔ اب افسوس ہو رہا ہے کہ قرآن اتنا آسان تھا، بس اتنے سے لفظ سیکھنے تھے، ہم نے ساری زندگی کہاں گزاری، کہاں گوا دی، اتنے مشکل مشکل ڈگریاں پڑھیں لیں، اتنے مشکل مشکل کام دنیا میں کیے، ہم قرآن پہ صرف اتنی سی محنت نہیں کر سکے؟ 1850 الفاظ سیکھنے میں کتنا وقت لگ جاتا؟ تو یہ 1850 الفاظ بھی ان کا برڈن آپ پہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ ان کو ہم گرامر کے جدید جو رولز ہیں، ریسورسز ہیں، ٹولز ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے۔ یہ جو نیچرل طریقے ہوتے ہیں زبان کو سیکھنے کے، NLP اور TPI، ہم ان کے ذریعے سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا اور زیادہ آسان ہوگا۔ یہ جو کورس ڈیزائن ہوا ہے نا، یہ اس طرح کی بہت ساری بکس کو لے کر ڈاکٹر صاحب نے ان میں سے آئیڈیاز لے کے کورس ڈیزائن کیا ہے۔ تو NLP اور TPI بھی اسی میں سے ایک دو ٹیکنیکس ہیں کہ اس طرح آپ سیکھیں۔ اب کورس پہ بات کرتی ہیں، امپورٹنٹ گائیڈ لائنس ہمارے کورس کی، ان کو میں جلدی جلدی گو تھرو کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے ایڈمن گروپ کے نام سے۔ اس گروپ میں آپ کو ہوم ورک کا لنک شیئر کیا جائے گا، کوئز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، کورس سے ریلیونٹ جو ہینڈ آؤٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ اسی گروپ میں شیئر کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے گروپ میں بہت ایکٹیو رہنا ہے، اس کو ٹائملی آپ نے روز چیک کرنا ہے۔ ویسے ہم روز میسیجز نہیں بھیجا کریں گے، لیکن جب بھیجیں تو آپ نے اس کو ٹائملی چیک کر لینا ہے۔ اس کے بعد کورس جو ہے وہ تھرو آؤٹ آن لائن ہی پڑھایا جائے گا، ہر منگل اور بدھ کو انشاءاللہ کلاس ہوگی، رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔ آج چونکہ پہلا سیشن ہے نا، تو پہلا سیشن عموماً 5-10 منٹ ایکسٹرا ٹائم لے لیا کرتا ہے، تو میں بھی آج کی کلاس 10 منٹ اور لے لے، لیکن 1 گھنٹہ تو ہمارا ہو چکا ہے ویسے۔ اس کے بعد ہمارا لیسن بریک ڈاؤن کیا ہے کہ ٹوٹل ہم نے 20 لیسن پڑھنے ہیں، ہر لیسن میں 2 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ پارٹ اے، یعنی اس میں ہم قرآن کا حصہ پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے۔ پارٹ بی، اس میں ہم گرامر سیکھا کریں گے۔ دونوں پارٹ اے اور بی، 1 اور بی ملا کر ٹوٹل 60 منٹس ہمارے لگا کریں گے، یعنی 1 گھنٹہ۔ تو اس طرح ٹوٹل یعنی 20 کلاسز ہیں، ایک ایک گھنٹے کی ایک کلاس، تو 20 گھنٹے ہوئے۔ 20 گھنٹے میں ہم 50% قرآن کے الفاظ سیکھتے ہیں، اور یہ
सेशन वाइज, यानी एक वीक में तो एक सेशन हुआ ना, 2 क्लासेस का एक सेशन, तो 14 सेशंस में आपका कोर्स इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। हमें आपसे क्या चाहिए, सिर्फ ये कि आपने क्लास वीकली अटेंड करनी है, दोनों क्लासेस। क्लास अटेंड, ये ना मत सोचिएगा कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी तो कोई ज़रूरत नहीं है क्लास में लाइव बैठने की। जो लाइव आप सीखते हैं वो रिकॉर्डिंग से नहीं सीख सकते। तो मेरी नसीहत तो यही है, बहरहाल आपने अटेंड करना है अपना वीकली सेशन। जो आपको होमवर्क हम भेजा करेंगे, वीकली भेजा करेंगे, एक होमवर्क गूगल फॉर्म की शक्ल में वो आया करेगा, वो आपने फिल करना है, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। एक होगी वर्क बुक, वर्क बुक, ठीक है, वो हाथ से लिखनी होती है। चाहे कोई कंप्यूटर पे टाइप करके कंपोज करके कर ले या हैंड रिटन पेन पेंसिल से लिख ले, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वर्क बुक का भी ऐसे ही थोड़ा सा काम हुआ करेगा, जो लेसन आपने पढ़ा उसी का वर्क बुक का लिखने का काम हुआ करेगा। और ये सब ओपन बुक हुआ करेगा। ये जो एमसीक्यू वाला गूगल फॉर्म हम भेजेंगे वो भी ओपन बुक हुआ करेगा। वर्कबुक का काम भी ओपन बुक हुआ करेगा, आप देख के हेल्प लेके कर सकते हैं। और अगली आपसे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने रोज कम से कम 5 मिनट तिलावत करनी है, और उसमें से ट्रांसलेशन के वर्ड्स निकालने हैं जो आपको आते हैं, बस इतना सा काम और कुछ नहीं। सूरत फातिहा की तिलावत आज की, आपने वर्ड्स निकालने हैं कि इसकी इस लफ्ज की ट्रांसलेशन मुझे आती है, ये लफ्ज का मतलब ये है, बस इतना काम। और फिर हमारा मिड क्विज होगा इंशाल्लाह दिसंबर के आखिर पे, और फाइनल क्विज होगा फरवरी के स्टार्ट में। ये शेड्यूल जो है ये क्लास के बाद इंशाल्लाह आपसे पूरा शेड्यूल डिटेल्ड शेयर हो जाएगा। तो उसमें आपको इवन डेट्स भी बता दी जाएंगी कि किस तारीख को मिड क्विज है, किस तारीख को फाइनल क्विज है। उसके बाद ये देख लें कि कुरान मजीद को समझने का आसान और तेज तरीन तरीका हम इस कोर्स में सिखाते हैं, आसान भी हो तेज भी हो, यानी जल्दी सीख लें, आसानी से सीख लें। दूसरी इस कोर्स की खास बात यह है कि हम इशारों की मदद से, जिसे अभी मैं TPI कह रही थी, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ये इशारों की मदद से हम कुरान के 50% अल्फाज सिखाते हैं सिर्फ 20 घंटों में, ठीक। और कुल 20 सबक हैं जो इंशाल्लाह 20 क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, ये ऑलरेडी हम कर चुके। ये है आपका सिलेबस, द ओनली सिलेबस। इतना सा देखें, नमाज यानी ये अजान, कयाम और सूरतुल फातिहा का सबक, रुकू और सजदा की तस्बीहात, तशहुद, दुरूद, दुरूद के बाद की दुआ, ये छोटी छोटी सूरतें जो ऑलरेडी आपको जुबानी याद हैं। सूरतुल असर, अल काफिरून, अन नस्र, अल इखलास, अल फलक, अन्नास। कोई है जिसे नहीं आती, कोई है जिसे नमाज का सबक नहीं आता। और ये छोटी छोटी 4-5 दुआएं, सिर्फ ये सिलेबस है। अब मिरेकल एक और देखिए, सिर्फ इस सिलेबस के बाद जो ऑलरेडी आपको अरबी में आता है, इसकी उर्दू सीखने के बाद यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट द 50% वर्ड्स ऑफ कुरान इंशाल्लाह ताला हुल अजीज। इंशाल्लाह कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं, ये हमारा कोर्स का मटेरियल है, इससे रेलिवेंट चीजें मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। रिक्वायर्ड क्या है, एक टेक्स्ट बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे शायद आपको यहाँ क्लियर ना नजर आए, लेकिन ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ओके। इसमें आपके लेसन्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, ये आपके साथ PDF में भी शेयर की जाएगी। और अगर कोई हार्ड में खरीदना चाहे तो अल्फला वालों से मंगवा भी सकता है। ये आपकी वर्क बुक है, ठीक है, सिलेबस का दूसरा हिस्सा, कोर्स मटेरियल का दूसरा हिस्सा। ये वर्कबुक है जिसका मैं कह रही थी आपने हाथ से लिखनी है। जब ये PDF में आ जाएगी तो जो कर सकते हैं वो इसे कंप्यूटर पे कंपोज करके भी लिख सकते हैं। और तीसरा है जी ये अल्फाज मैनी का कार्ड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हैंडी सा है ये कार्ड है, इसमें छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। ये तो आप थ्रू आउट अपने कोर्स में के दौरान अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे, अपने पाउच में, अपने हैंड बैग में, अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ये हो जाता है, तय हो जाता है। मैंने इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि ये इस तरह से आपको दिख रहा है, लेकिन ये तय हो जाएगा। तो आपका ये जस्ट ये कोर्स है।
ہینڈ آؤٹس، ہوم ورکس وہ وہی ہیں. ہینڈ آؤٹس ایکچولی آپ کی آن لائن کلاس میں نہیں ہوتے، ہوم ورکس ہی ہوتے ہیں. یہ آپ کا سارا کورس مٹیریل ہے اونلی. ٹھیک ہے، اسے میں PDF فارم میں ابھی شیئر کر دوں گی. آپشنل کیا ہے؟ تعلیم القرآن پارا، یہ بھی آپ کو دکھائی دیتی ہوں. یہ ہے تعلیم القرآن پارا، یہ آپشنل ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پرچیز کریں، لیکن اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کو لے بھی سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا. جو زیادہ لرن کرنا چاہتے ہیں ان ڈیپتھ، تو ملے گا کیسے یہ سب کچھ آپ کو؟ سافٹ میں تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی، اور ہارڈ میں ابھی آپ کو طریقہ بتاتی ہوں. یہ آپ کی بک ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ آپ کی ورک بک کا ٹائٹل ہے، اور یہ ہے الفاظ مینی کا کارڈ جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی تھی. اس طرح کا ہوتا ہے الفاظ مینی کا کارڈ. اور یہ ہے تعلیم القرآن پارا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا میٹیریل ہے کورس کا. اور کورس کے اینڈ پہ سرٹیفکیٹ ملے گا. یس، یہ بات آپ کو پتا تھی پہلے؟ یہ میرا خیال ہے ہم نے نہیں بتائی، اور آئی تھنک سو کہ میرے بروشر پہ بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی. انٹینشنلی میں نے نہیں لکھوائی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہی تھی. فری کورس ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا اس کورس کو ختم کرنے پہ. لیکن کورس سرٹیفکیٹ لینے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ٹوٹل ہوم ورکس جمع ہوئے ہوں گے نا، ان کے 15% مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ورک بک کا کام ہے وہ بھی 15% مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں. 15 اور 15 30 ہو گئے. آپ کا جو مڈ ٹرم کوئز ہوتا ہے اس کے 30% مارکس ہوتے ہیں، اور جو فائنل کوئز ہوتا ہے اس کے 40% مارکس ہوتے ہیں. اس سب کو ٹوٹل کریں 100 بن جائے گا. ان 100 میں سے جو آپ اچیو کریں گے وہ آپ کی اچیومنٹ ہوگی. اور اگر وہ اچیومنٹ آپ کی ڈسٹنکشن کے ساتھ ہے، یعنی 90+ مارکس جو اسٹوڈنٹس لیں گے، اور میری دعا ہے آپ میرے ساتھ انشاءاللہ کہیں، پورا ارادہ رکھیں. اس کلاس میں 41 لوگ موجود ہیں اور رجسٹرڈ ہیں 80 لوگ. دعا کریں اور انشاءاللہ بھی کہیں، پورا ارادہ رکھیں کہ ہم سب، اور جو جو جہاں بیٹھا ہو وہ یہ کہے کہ انشاءاللہ میں ود ڈسٹنکشن سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس حاصل کروں گا. 90% سے ابو مارکس لوں گا یا لوں گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اس کے بعد ہوتا ہے سرٹیفکیٹ آف میرٹ. یہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو 70 سے 89% تک کے نمبر حاصل کرتے ہیں. اور سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن بھی ملتا ہے. یہ کن کو ملتا ہے؟ جن کے 50 سے 69% ہوتے ہیں. لیکن اس میں آپ کی اٹینڈنس بھی مارک ہوتی ہے، یہ بات نوٹس میں رکھیے گا. یہ بات نہیں کہ آپ صرف ریکارڈنگ سن کے تو بے فکر ہو جائیں، کلاس میں آنا ضروری ہے. 50%، میں نے اپنے کورسز میں 50% حاضری رکھی ہوتی ہے مسٹ. ٹھیک ہے، 50% سے ایک کلاس بھی لیس ہوئی تو پھر آئی ایم سوری فار دیٹ، کہ میرے حساب سے پھر وہ کمپلیشن نہیں ہو سکے گی آپ کے کورس کی. سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن تک بھی ہم دے دیتے ہیں اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے، لیکن وہ کتنے کے لیے ہوتا ہے؟ 30 سے 49% اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، تو کمپلیشن تک کے لیے آپ کو 70% اٹینڈنس چاہیے، اور 30 سے 49% کے لیے آپ کو 50% اٹینڈنس چاہیے. یعنی 20 کلاسز ہے تو 10 کلاسز میں آپ ضرور آئیں کم از کم. اور انشاءاللہ اب پھر آپ دعا کریں، اور پھر اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے یہی والا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے. یہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس، یہاں پہ آپ کا انشاءاللہ نام لکھا ہوگا، یہاں پہ آپ کے اچیوڈ مارکس لکھے ہوں گے. تو پورا پورا دل میں تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے یہ لینا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہے. ہم نے کتنی خواہش کی، کتنی دعائیں کی، کتنے نفل پڑے، کتنے صدقے دیتے ہوتے تھے. اپنے پیپر دینے جانا ہوتا تھا، اپنے ماں باپ کو پیچھے بٹھا دیتے تھے میرے لیے دعائیں کرو، اور امیوں کی تسبیحیں چل رہی ہوتی تھیں، ابو کے وظائف چل رہے ہوتے تھے، میرے بچوں کو کامیاب کر. کتنی فکر ہوتی تھی. اللہ کے کلام کو بھی سمجھنے کے لیے اتنا شوق، اتنا جذبہ دل میں پیدا کر لیں کہ میں نے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لینا ہی لینا ہے. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھوں گا اتنی ہی اچھی بات ہے. پلس یہ کہ اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ قرآن کو تو ہم نے آسان کیا ہے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا. ایکسیلنس
کا سرٹیفکیٹ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کرنے والے کام کیا ہیں؟ وہی ہوم ورک آئے گا، ہفتہ وار آئے گا، آپ کو ڈیلی کچھ نہیں کرنا پڑنا. ہم نے آسان رکھا ہوا ہے کورس کو. ہوم ورک کریں گے ویکلی، ورک بک کا کام کریں گے ویکلی، تلاوت قرآن کرنی ہے روز لیکن صرف 5 منٹ، باقی زیادہ جتنی بھی کرنا چاہیں کر لیں. اس طرح کا آپ کا شیڈیول ہوگا، لیکن یہ آپ کا ایگزیکٹلی شیڈیول نہیں ہے. میں نے آپ کو جسٹ یہ گلمس دیا ہے کہ اس طرح آپ کے ساتھ ابھی میں پورے کورس کا شیڈیول ڈے وائز، ڈیٹ وائز، ٹائم وائز ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کلاس کے بعد. اب تھوڑا سا لیسن دیکھتے ہیں. پہلے لیسن میں ہم قرآن کے اس لیول، یہ جو بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ہم 0 لیول پہ ہوتے ہیں. جب ہم پہلی کلاس پڑھ لیتے ہیں تو ہم پتہ کتنے الفاظ سیکھ لیتے ہیں. بیٹری ایک دم کتنی ہائی جاتی ہے، اتنی ہائی جاتی ہے. آپ 0 سے شروع کرتے ہیں اور آپ 5000 سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں صرف پہلی کلاس پڑھنے کے بعد. ہے نا معجزہ؟ الحمدللہ. سبق نمبر 1 جو ہم کل ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس کے ختم تک آپ نے صرف 12 لفظ سیکھنے ہیں. کل کی کلاس میں آپ کو صرف 12 لفظ سکھاؤں گی، لیکن وہ 12 لفظ قرآن میں 7248 دفعہ آئے ہیں. تو آپ کے لیے قرآن سیکھنا آسان ہوگا. ہاں یہاں لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کو بتانے کی. میری پوزیشن کیا ہے؟ میں نے علماء سے سیکھا ہے. میں نہ عالمہ ہوں نہ فاضلہ ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس کوئی عالمہ کی ڈگری نہیں ہے. میری حیثیت یہاں پہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن کورس کچھ علماء سے اور کچھ اپنے ہی سینئرز سے سیکھا ہے، اور اب میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. جو مجھے جتنا سمجھ آیا وہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. میری صرف یہ پوزیشن ہے. مجھے عالم نہیں سمجھیے گا. کورس کے مقصد کیا ہے؟ پہلا، قرآن سمجھنا آسان ہو. کیسے آسان ہو؟ ہم 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں سیکھ کر اسے آسان کریں گے انشاءاللہ. دوسرا، ہمیں نماز سمجھ میں آ جائے. آج پہلے دن یہ مقاصد پڑھ رہے ہیں، جب کورس ختم ہوگا تو آپ نے یہ مقاصد پھر دیکھنے ہیں کہ میں پہلے دن کس لیول پہ تھا، آخری دن کس لیول پہ ہوں. نماز سمجھ میں آ جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز میں تعلق قائم ہو. ہمیں پتہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہوں. اب میں اللہ تعالیٰ سے مل کر آ چکا ہوں اور کچھ گھنٹوں بعد میں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ملنے جانا ہے. یہ ملاقات کا احساس ہو. نماز اس طرح سے ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. تیسرا مقصد یہ کہ نماز مؤثر بھی ہو، یعنی خشوع خضوع ہو، ہمارا دل نرم ہو اللہ کے لیے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو. اور چوتھی یہ کیا بات کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بنے، وہ اس طرح سے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو اپلائی کریں. ہر کلاس کی ہر اہم سلائیڈز کے بعد ہم ایسی سلائیڈز دکھاتے ہیں کہ اب اس چیز کو ہم اپنی زندگی پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جو آیت آپ نے پڑھی یہ ہماری زندگی پہ کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہے. تو ہم انشاءاللہ قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق بھی بنائیں گے. پانچویں یہ بات، نیک اعمال، انہی آیات، انہی سیکھے ہوئے اسباق سے ہم اپنے لیے نیک اعمال نکالیں گے کہ یہ عمل میں کر سکتا ہوں اور میں نے کرنے ہیں. اعلیٰ اخلاق کی ترغیب تاکہ ہمیں ہو. اور کورس کے آخر پہ ہم نے خود جانچنا ہے کہ کورس سے پہلے اور کورس کے بعد میرے میں یہ کیا تبدیلیاں ہیں اور کس لیول پہ ہیں، اب مزید مجھے کتنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. چھٹا اور آخری مقصد کہ عربی بول چال بھی ہم نے سیکھنی ہے بیسک لیول کی. اور انشاءاللہ ہم آپ کو 100 جملے اس آسان سے کورس میں صرف ان 20 کلاسز میں، نماز کے سبق کے علاوہ بھی 100 جملے آپ کو نماز کے سبق کے ساتھ ساتھ ہی انہی الفاظ کے ساتھ ہی، کوئی نئے جملے نہیں لے کے آئیں گے، نئے الفاظ نہیں لے کے آئیں گے. انہی الفاظ سے آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کنورسیشن کرنے کے قابل ہوں گے ان 100 جملوں کی. ٹھیک ہے؟ ڈائلاگ کر سکیں گے 100 جملوں کا. اب ہم تھوڑا سا برڈ آئی ویو لیتے ہیں اپنے پہلے سبق کا. پہلا سبق قرآن کا حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا حصہ گرامر کا جس میں ہے ہوا، ہم، انتا، انا. یہ سب ملا کے تقریباً 12 الفاظ بنتے ہیں جو قرآن میں 7248 دفعہ آئے ہیں. قرآن شروع کرنے سے پہلے لازمی ہوتا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں کہ آخر کیوں اسے قرآن سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں.
اس سے کیا ہے، ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ملتی ہے ہمیں. یہ ابھی میں بہت آپ کو شارٹ شارٹ بتا رہی ہوں، کل ہم اسے ان ڈیٹیل دیکھیں گے. باللہ، اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، دو الفاظ مل کے یہ بنتا ہے. مطلب اس کا کیا ہوتا ہے، اللہ کی، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اور پھر یہ دیکھیں، من کا مطلب سے، ٹھیک ہے. اور الشیطان، یہ دو الفاظ مل کر ایک بن گیا، الشیطان. شیطان سے، ہر طرح کے شیطان سے، سب شیطانوں سے، یعنی شیطان کی تمام جنس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. شیطان واحد ہوتا ہے اور شیاطین اس کی جمع ہوتی ہے. الرجیم، وہ جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. رجیم کیا ہوتا ہے، دھتکارا ہوا، مردود، رد کیا ہوا. تو اب آپ کو فیل ہوا کیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہہ کے ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. کیا شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں ہے نا، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. اس لیے رجیم کا یہ والا مطلب ہوتا ہے. اب یہ ہے وہ والی سلائڈ جو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آتے ہیں کہ اب اس کو میں نے کہاں پر کس طرح اپلائی کرنا ہے، آج سے، ابھی سے، اگلی کلاس تک، اور پھر ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ تک کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ ہم کل ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں کیا ہے، یہ دیکھیں، بھیک کے انداز میں ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ شیطان میرا بہت بڑا دشمن ہے، شروع سے دشمن ہے، آخر تک رہے گا. اس سے نہ میں بچ سکتا ہوں، نہ مجھے کوئی اور بچا سکتا ہے سوائے تیرے، تو مجھے بچا لے اس سے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ شیلٹر مانگتے ہیں نا بھیک کی طرح کہ اللہ پلیز دے دے، گڑ گڑا کر، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دیں گے، دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے مختلف حربے ہیں، مختلف طریقے ہیں. یہ شرح میں آ جائیں گی، یہ جو ابھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ شرح ہوگی، یعنی تفصیل ہوگی. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہے تو تفسیر کا کورس نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑی تھوڑی سی تشریح بتا دیا کرتے ہیں کہ تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو یہ آپ کا وہ آخری سلائیڈ ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. علمو، اکتبو، علمو سکھاؤ، اکتبو لکھو. جو کام ہم پڑھیں گے صرف اتنا سا لیسن ہوگا. دیکھیں کتنا تھوڑا، ایک دن میں 1 گھنٹے کی کلاس میں صرف اتنا پڑھنا مشکل ہے؟ نہیں نا، صرف اتنا سا سیکھیں گے اور روز اتنا تھوڑا تھوڑا ہی سبق ہوا کرے گا. 2 آیات، 3 آیات، زیادہ سے زیادہ 4 آیات، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لکھیں گے بھی، اسے ہم پڑھیں گے بھی، اسے ہم پاس ہوئے بیٹھے کے پاس سکھا بھی دیں گے، کلاس میں بھی ایک دوسرے کو انٹریکشن سے سکھائیں گے. تو ہمیں یہ بہت اچھا سبق یاد بھی ہو جائے گا، ایک ایک لفظ کا مطلب بھی آ جائے گا. اور اب اس کلاس کے بعد ایون حالانکہ ہم نے یہ کلاس آفیشلی پراپرلی پڑھی نہیں ہے، ابھی ہم نے یہ پڑھنی ہے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو برڈ آئی ویو دیا ہے اس سے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ آپ کو ہو جائے گا نا. اب جب آپ قرآن کھولیں گے صبح یا ابھی رات کو، یا اب آپ جب عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے، آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دل سے نکلے گی آواز، دل سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں کہ مجھے اس شیطان سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بچائیں گے. اس طرح ہم سیکھیں گے. یہ ہماری گرامر ہوا کرے گی ویری سمپل، TPI کے طریقے سے. ہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ میں آپ کو اشاروں سے سکھاؤں گی انشاءاللہ. اور اگر میں ایسے کروں تو آپ کو کیا، یہ سنگولر اور مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے ہوتا ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں، اب بے شک کوئی مائک آن کر لے، 1 2 لوگ